अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बखरई साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे में एक रोज़ पहले होने वाली मुलाकात को बहुत अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। ये मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान हुई। इस हवाले से भी इस मुलाकात को गैर मामूली करार दिया जा रहा है, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की तहरीक के पहले चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जिन्होंने वाइट हाउस में मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये मुलाकात की है। इस मुलाकात में कौन से उमूर ज़ेर ग़ौर आए हैं, किन किन पहलुओं पर बातचीत की गई है, इस मुलाकात के पाकिस्तान के लिए क्या मस्बत इशारे हैं और क्या इस मुलाकात को इसराइल और ईरान तनाज़े के हवाले से भी अहमियत के तौर पर देखा जा सकता है या नहीं, ये वो पॉइंट हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सलमान साहब, सबसे पहले तो इस मुलाकात की टाइमिंग और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात आपको मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं? देखें, ये एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल के अंदर एक गैर मामूली और तारीख़ी मुलाकात है। इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में हमारे 3 फ़ौजी हुक्मरान, जिनमें अयूब खान थे, ज़िया-उल हक़ थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, वो मिलते रहे और उन्हें अमेरिका से लेना भी था और देना भी था। ये पाकिस्तान के पहले वर्किंग जनरल हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और जिन्होंने वर्दी के अंदर मुलाकात की है। और मुलाकात की अहमियत इसलिए ज़्यादा है उनकी कि वो एक फातह के तौर पे वाशिंगटन गए थे और उनको वहाँ पर बुलाया था। और सबसे अहम बात देखें, अगर ये बात खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ना कहते तो किसी ने ये बात तस्लीम नहीं करनी थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एजाज़ दिया कि इस शख्स से मिलना मेरे लिए एजाज़ है। और उसकी बड़ी वजह भी उन्होंने बता दी कि जब वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी थी, एक तनाव था, एक टकराव था, तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी सिपह सालार से बात की थी और उन्होंने तस्लीम किया कि उस सीज़ फायर में इन्होंने अमेरिका की बात मानी थी। और जहाँ तक आपने ये कहा कि ईरान अपना इसराइल तनाज़ा में इसका इस पे हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इस मुलाकात में कोई मस्बत इशारे हैं इस्लामाबाद के लिए? इस्लामाबाद के लिए भी मस्बत इशारे हैं। इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की एक अहमियत और हैसियत बढ़ी है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो इस खित्ते का बड़ा मुल्क है भारत जो है वो गैर मुतल्लक नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो है इम्पोर्टेंट है, अमेरिका में भी पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, और जो सूरत-ए-हाल तारी हुई है उसमें भी पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की अहमियत और हैसियत वाज़ेह होगी। अलबत्ता इस मुलाकात में कुछ चीज़ें पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मादनियात पे बात हुई है, दो तरफा तल्लुकात में बेहतरी के, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल में अमेरिका क्या कर सकता है और अमेरिका के साथ हमारे तजारती और माशी रवाबत जो हैं वो किस हद तक बेहतर हो सकते हैं, किन किन शोबों में हो सकते हैं, ये बातें वहाँ उसमें तय हुई हैं। और वो प्रेसिडेंट ये भी जानते हैं। देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप की आप बात करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो अमरीकी सदूर से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अच्छा। वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, माशी इंटरेस्ट की बात करते हैं, और जिस कैफियत में वो अमेरिका के अंदर बरसकदार आए हैं कि वो देखें ना, आप अरब ममालिक से वो कितना लेके गए हैं, तो लिहाजा क्या वो पाकिस्तान को देने की पोजीशन में है। और एक अहम बात जो मैं समझता हूँ कि एक परसेप्शन जो आलमी सूरत हाल के अंदर भी और इलाकाई सूरत हाल में भी, कि पाकिस्तान को अगर इस तरह अमेरिका ना छोड़ता, देखें दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने फ्रंटलाइन कंट्री अमेरिका के कहने पे बना था। पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की थी और फिर इन्होंने छोड़ के इंडिया को तरजीह दी, और पाकिस्तान चीन के साथ अच्छे तल्लुकात थे। लेकिन मेरा पॉइंट यही है ना कि हमने कुछ दिया तो हमें कुछ मिला था। अब अगर आप कह रहे हैं कि इसके तिजारती फ़वाइद हैं, मुआशी फ़वाइद हमें मिलेंगे इस मुलाकात के बाद, तो डॉक्टर साहब ऐसा क्या दिया या लिया जाएगा? क्या गिव एंड टेक पर ये सब कुछ होगा, या फिर इस्लामाबाद वैसे ही तरजीही बुनियादों पर अमेरिका की लिस्ट में अब आ चुका है? देखें, ये जो मुलाकात है ये गैर मामूली है, क्योंकि नॉर्मल प्रोटोकॉल में अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी आर्मी चीफ को नहीं मिलता। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं है, स्पेशल हालात में मुलाकात होती है, तो इसलिए ये एक स्पेशल डेवलपमेंट है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त साउथ एशिया के बारे में जो अमेरिका की पॉलिसी है कि डायलॉग होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, पुरअमन तरीके से होना चाहिए, तजारत होनी चाहिए, इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, जो अमेरिका की ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी में और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है साउथ एशिया के बारे में, उसमें बहुत हम आहंगी है। और क्योंकि पाकिस्तान भी यही बातें कह रहा है जो अमेरिका ने कही हैं। दूसरा ये है कि
جب یہ جنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی مئی کے اندر، تو اس میں سیز فائر کے لیے بھی گفتگو آرمی چیف سے ہوئی تھی، اس لیے یہ جو ہے ملاقات جو ہے وہ ممکن ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے پاکستان کی، اس میں بھی امریکہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، کیونکہ آج جب یہ ملاقات ہوئی ہے، اس سے کوئی 2 دن پہلے جو سینٹ کام کے چیف ہیں انہوں نے ایک کانگریشنل ہیئرنگ میں پاکستان کے کوآپریشن کی تعریف کی تھی۔ تو کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی پاکستان چونکہ اس وقت امریکہ سے کوآپریٹ کر رہا ہے، تو ریلیشن شپ میں ایک میجر ڈیولپمنٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے اگر ہسٹری دیکھی جائے تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہی اسی لینس سے امریکہ نے پاکستان کو دیکھا ہے، کیا اب بھی اسی لینس سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سیکیورٹی کا پوائنٹ آف ویو بڑا اہم ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کیا ہے؟ وہ سیکیورٹی کا ہی ایشو تو ہے، اور امریکہ پاکستان کو اس لیے بھی اہم سمجھتا ہے کہ اس علاقے میں، جس سے مراد ہماری افغانستان ہے، اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی اہمیت ایک ریوائیو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا۔ اور اس کا ایک اور فائدہ ہے، انڈیا جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ ٹیررزم کے حوالے سے کرتا ہے کہ جی یہ سٹیٹ ٹیررزم کو پاکستان جو ہے سٹیٹ ٹیررزم پروموٹ کرتا ہے، پاکستان کے فلاں کو، پاکستان نے فلاں سن میں یہ کیا، فلاں سن میں وہ کیا، تو وہ پروپیگنڈا نگیٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی امریکہ انڈیا کے اس پروپیگنڈے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ پاکستان ریاستی طور پر ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو پہ انڈین پوائنٹ آف ویو کو شیئر نہیں کرتا، اور آئندہ کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں بھی اس ملاقات کو ہضم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس پر ہم نے آگے چل کے ڈسکشن کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے رسول بخش رئیس صاحب، اسلام آباد کی بڑی سفارتی کامیابی تصور کی جا رہی ہے یہ ملاقات، آپ کی نظر میں اس ملاقات کے ثمرات پاکستان کے لیے کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں انتہائی تاریخی اور انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی پہلے سے کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آخر اس کے پیچھے کچھ تو ہے کہ ہمارے کیا مفاد ہیں اور امریکہ کے کیا مفاد ہیں۔ اس حوالے سے جو بات باہر نہیں آ رہی، لیکن مجھے بالکل واضح لگتا ہے، اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں یہی تھا، اور بعد میں جن لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی، وہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں ریئر ارتھ منرلز، معدنیات ایسی جو عام طور پر نہیں ملتی ہیں، اور جن کی آئندہ کی ٹیکنالوجیز کے لیے دفاع سمیت کمپیوٹرز اور کئی چیزوں میں جن کی اہمیت ہے، وہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں ملی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک خصوصی ادارہ بنایا گیا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹس کے لیے، اس کے ذریعے امریکہ کی کمپنیاں وہاں پہ سرمایہ کاری کریں۔ تو ظاہر ہے ایسی سرمایہ کاری تو ہم ساری دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، اور اگر امریکہ کی طرف سے ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اور کمپنیاں بھی اور ملک بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری بات میرا خیال میں جو ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساری دنیا کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، کہ ISK کہتے ہیں کہ داعش جو خصوصی طور پہ اس علاقے میں، جو افغانستان کا علاقہ ہے اور ہمارا سرحدی علاقہ ہے، اس میں سرگرم ہے، اس کا ہم کلاکما کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ خطرہ ہے، جس طرح پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کسی سے کوئی پیسے لے کے یا سلامتی کے سلسلے میں تعاون لے کے کر رہے ہیں، ہم ان سے صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اندرونی طور پر اس علاقے میں افغانستان کا جو وہ رد عمل کے طور پر یہاں پہ جو طاقتیں ابھری ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ وہ انٹیلیجنس ہے، وہ ٹیکنالوجیز ہیں، اور وہ اپریسیشن ہے، کم از کم اکنالج تو کیا جائے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے سپاہی، ہماری فوج کے افسر، ہمارے شہری روزانہ کی بنیاد پر ان کی زد میں آ رہے ہیں، دہشت گردوں میں کی زد میں آ رہے ہیں۔ تو نہ صرف
ہماری اس جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، بلکہ تعاون بھی ضروری ہے۔ تیسری بات جو ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ تجارت کے حوالے سے اور اس علاقے میں امن اور سلامتی کے حوالے سے اس میں ہم نے بہت پیش رفت کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی بات کہ صدر ٹرمپ نے بھی کی ہے کہ تجارتی معاہدہ ہو جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ٹھیک ہے، روایتی تجارتی تعلقات معاہدہ ہیں، ہو جائے گا تو تجارت میں معاشی لحاظ وہ سے قائم بہت رہنے سی چاہیے۔ مشکلات جو ہیں وہ ہماری حل ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے بات کی بند کمروں میں کیا ہوا، کیا کیا باتیں ہوئیں، یہ آہستہ آہستہ عیاں ہوگا۔ خواجہ صاحب، آپ کی نظر میں اس ملاقات سے کیا یہ تاثر لیا جائے کہ اب اس خطے میں اسلام آباد کی اہمیت بڑھ چکی ہے؟ شارٹ آنسر ہے بالکل جی، اہمیت نہ صرف بڑی ہے بلکہ عالمی پوری دنیا میں پاکستان کی ایک جو سٹیٹس ہے، ڈپلومیٹک سٹیٹس، اس کا ایک جو امیج ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سارے پاکستانیوں کو مبارکباد دوں گا کہ یہ واقعتاً پاکستان کے لیے ایک بہت اہم لمحہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی آنر ہے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے اور ہمارے NSA کے لیے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیے، کہ وہ دو صاحبان صرف اس میٹنگ میں تھے کہ انہوں نے پروٹوکول کو وائلیٹ کرتے ہوئے ان کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ ان کے لیے ان کو جو دیکھیں کس بات پہ اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے جنگ بندی میں قدم اٹھایا ان کے پیس کے لیے۔ تو یہ پاکستان کا شروع سے ایک مقصد رہا ہے، اور یہ سیکنڈ کیا بتاتا ہے کہ جو انہوں نے ایک اٹیک کیا تھا، ڈپلومیٹک اٹیک ششی کے تھرو، ششی تھرور جی، اس کے تھرو جو کام انہوں نے کیا تھا وہ کمپلیٹلی فیل ہو گیا، کیونکہ وہ ایلیگیشن تھی ٹیررزم کی، پہلگام کی، وہ اس چیز سے نکلے ہی نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا، اور پاکستان کے جنرل صاحب کو ایز وکٹوریس جنرل ان کا لنچن بھی ان کو دیا۔ اب یہ ایک بات تو ہو گئی، اور یہ زندہ بات ہوا پاکستان کے لیے بھی، پاکستان آرمی کے لیے بھی، اور لوگوں کے لیے بھی۔ سیکنڈ بات، انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ پاکستان میں سے سول اتھارٹی جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا۔ اچھا، یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اب اس سے آگے چلیں۔ اگلی بات ہے کہ کلوز ڈور ہوا، کوئی کمیونیکے نہیں آیا، اور بہت ساری باتیں جو ٹی وی پہ ہو رہی ہیں وہ زمپشن بیسڈ ہو رہی ہیں۔ مثلا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ ایک پرائیڈ کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، وہ بات کہہ دی، اب میں اس کو مزید ریپیٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں ٹرمپ صاحب نے جو گفتگو بھی کی وہ ایمبیگوس کی ہے۔ انہوں نے کہا دے آر ناٹ بیڈ ود اسرائیل بٹ دے آر ناٹ ہیپی ود اینی تھنگ۔ کیا مطلب؟ اب اس کی چیزیں ہیں، بات یہ کچھ لوگ جہاں پہ کہتے ہیں جی کہ وہ بھی غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ انڈین پروپیگنڈا ہے کہ بیسز دی جائیں گی، یہ کیا جائے گا ایران کے خلاف۔ بالکل نہیں ہوگا یہ، میرا بالکل یہ میں انالیسس بھی اپنا ہے، اور اس پہ ایمان کی طرف سے میرا ایمان ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ول بی آن دا سائڈ آف اسرائیل ان دس وار۔ لیکن اس کی اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کمٹمنٹس نہیں ہوئی ہوں گی۔ دیکھیں وہاں پہ ٹھیک ہے مارک روبیو بھی تھے اور اسٹیو وٹکاف بھی تھے، وہ جو مڈل ایسٹ کے ہیں، لیکن وہاں پہ بیسکلی پرپوزلز اور انڈرسٹینڈنگ ڈسکس ہوئی۔ جو ISI کی ایک ہماری ایکسپرٹیز ہے انٹیلیجنس کی، کمپٹنس کی، اس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ وہ جب انہوں نے کہا کہ وی نو بیٹر، پاکستان نوز بیٹر، تو یہ تمام باتیں تھیں۔ اب ایک بات جو میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کاسٹ ہوتی ہیں، کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جن چیزوں کی، مفاد، دنیا میں مفادات کی گیم ہے۔ تھوڑا سا پلیز انڈرسٹینڈ کریں ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی کو۔ ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کو کہتے ہیں آئی لو یو۔ انہوں نے نارتھ کوریا کے کیم کو بھی کہہ دیا کہ آفٹر میٹنگ ان بالکل وہ جنگیں ختم کروانے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کا بیہیویئر ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے۔ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اس ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی، اگر ہوئی تو وہ کیا ہوئی، اور پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक। ईरान इसराइल तनाज़े पर हमें बात करनी है कि इस अहम मुलाकात में क्या इस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है तो पाकिस्तान ने इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। सलमान साहब, इस वक्त सलामती कौंसिल का इजलास भी जारी है और उस इजलास में अमन का वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की गई है। कहा गया कि ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस मुलाकात और इस वक्त जो इजलास जारी है, इसके तनाजुर में आपको क्या लगता है कि ये मामला मज़ीद तूल पकड़ेगा या अब इसको ख़त्म करने की कोशिश होगी? देखिए मरियम, एक तो गुज़िश्ता हफ्ते हमने जब प्रोग्राम ख़त्म किया था तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था, जब कहा जा रहा था कि ये 2-3 दिन से आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैंने कहा था कि ईरानी कौम है और जो कौमें अपने बच्चों को शहादतों के लिए तैयार करें वो कभी पसपाई इख्तियार नहीं करते। और ये इस हफ्ते में साबित हुआ कि ईरान ने एक भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अवलीन तरजीह इसराइल है। लेकिन जिस मुलाकात का हम हवाला दे रहे हैं कि उस मुलाकात में ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान को पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर जानता है, इसलिए कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता है। हमारे उनके साथ तारीख़ी, मिली, कई किस्म के रिश्ते हैं और पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पर देखे ना, जब जारहियत की कि ये जो अग्रेसिव स्टेट्स के जवाब में डिफेंसिव स्टेट्स का एक जो आया है परसेप्शन सामने कि हम पे जब चढ़ाई हुई तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब जो आप देखें, अब सलामती कौंसिल के जिस इजलास की बात कर रही हैं, तमाम तकरीर जो अब तक हुई हैं, सब लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं, सब लोग अमन की बात कर रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर जानता है, तो पाकिस्तान अमन के हवाले से एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है। आज अगर ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बुनियाद पे है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पज़ीराई मिल रही है। चीन भी यही बात कर रहा है, रूस भी यही बात कर रहा है। क्या अमेरिका हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान कोई किरदार अदा करे या ईरान को टेबल पर लेकर आए? एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि पाकिस्तान एक बड़ा रोल अदा करे और पाकिस्तान जो रोल अदा करेगा वो फ्रीक नहीं होगा। ये बड़ी क्लियर बात अभी यहाँ से भी की गई है कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अड्डे देगा तो ये नई सदी है। वो अड्डे देने वाले, उनका अंजाम पाकिस्तान के अंदर देखें क्या हुआ है कि अब एक नया पाकिस्तान है और इस नए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक पेज पे हैं, कौम पीछे खड़ी है। पाकिस्तान के मफादात के हवाले से अगर इस खित्ते के अंदर और ख़ास तौर पे इसराइल ईरान जंग में कोई बड़ा क्या रोल अदा कर सकता है, माजी के अंदर सऊदी अरब था और सऊदी अरब ने भी एक, आप देखें, सॉफ्ट व्यू लिया है और उन्होंने भी अमन की बात की है। उन्होंने ईरानी प्रेसिडेंट से बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान का एक बड़ा एहसान होगा इस बात पे कि पाकिस्तान अमन करवा देगा और अमेरिका को किसी हजीमत से या किसी नदामत से बचाएगा। इसलिए कि अमेरिका इस वक्त बराह रास्त अगर कोई रोल अदा करेगा तो वो समेट नहीं सकेगा। और अगर अमेरिका की बराह रास्त कोई वहाँ पर इसराइल का साथ देगा तो अमेरिकी के मफादात भी जद में आ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर उनके और भी बहुत सारे मफादात हैं। अभी इस हवाले से फैसला करना है अमेरिका ने कि वो ये भी फैसला करना है। सबसे अहम बात यह है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात की वजह से है, लेकिन एक परसेप्शन ज़रूर है कि इस मुलाकात के बाद अमेरिका पीछे आया है। अमेरिका ने 2 हफ्तों की बात की है। इससे पहले अमेरिका कह रहा था कि खामनाई भी हमारे टारगेट पे हैं कि कहाँ पर बैठे हैं, तेहरान की फ़ज़ाओं पे भी हमारी दस्तरस में है और हम जो चाहेंगे करेंगे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे। मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि अमेरिका ने पसपाई इख्तियार की है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अमेरिकी मौक़िफ़ में एक नरमी आई है और हम ये परसेप्शन कर सकते हैं कि हमारे फौजी सिपा सालार ने उनको बावर ज़रूर कराया है। इस खित्ते के हालात के हवाले से जो कैफियत बन रही है उस पर उन्होंने उनको यकीनन एतमाद में लिया होगा और मुझे आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अमन के हवाले से किरदार बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि कोई मौक़िफ़ में लचक दिखा रहा है अमेरिका इस मुलाकात के बाद? और स्पेशली अगर हम बात करें, इस वक्त जो सलामती कौंसिल का इजलास भी जारी है और हमारे वज़ीर आज़म से मार्को रूबियो की भी बातचीत हुई है जिसमें कहा गया कि मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं, तो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन है अमेरिका की? देखिए, जो लचक की बात है उसमें यूरोप का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यूरोपियन स्टेट्स जो है ना, वो नहीं चाहती कि अमेरिका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिलिटरीली इस वाक़े के अंदर करे। तो हमसे ज़्यादा यूरोप अमेरिका के लिए ज़्यादा अहम है। अच्छा, जहाँ तक इस मीटिंग का ताल्लुक़ है, इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले से ये पता था और कि
پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے اس لڑائی کے اوپر. پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے ایران کو, یہ بات ان کو پہلے سے بریفنگ مل چکی تھی. اور اس میں پاکستان نے وہی بات کی ہے جو بات انہوں نے پاکستان نے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں کی تھی کہ جنگ جو ہے مسائل کا حل نہیں ہوتا, اور جنگ جو ہے پھیل جائے گی تو اس سے علاقے میں نہ صرف ایران اور اسرائیل میں مسئلہ ہوگا بلکہ پورے خطے میں مسئلہ بنے گا. پاکستان نیکسٹ ڈور ہے, پاکستان کے لیے مسئلہ ہوگا, مڈل ایسٹ کی گلف سٹیٹس ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوگا. لہذا پاکستان نے یہی کہا ہوگا کہ آپ اس کو یہ چیز پھیلنی نہیں چاہیے, بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈائیلاگ ہو, اور وہی ڈائیلاگ جس کا امریکہ نے انڈیا پاکستان کے حوالے سے بات کی تھی, اسی ڈائیلاگ کا ایمفسس جو ہے پاکستان کی طرف سے اس کانفرنس میں یہی بات جو ہے کہی گئی ہے. جہاں تک پاکستان کا کردار ہے, وہ زیادہ پاکستان کے ذریعے میسیجنگ ایران کو ہو سکتی ہے. اچھا, اور یہ اس بات کے پاسبلٹی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک بیسس کا تعلق ہے, اب بیسس بے معنی ہیں. وہ زمانہ 60s کا تھا جب بیسس چاہیے تھے. اب ان کے پاس, امریکہ کے پاس فلوٹنگ بیسز ہیں, ان کے پاس وہ شپس ہیں وہ جو کہ دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہیں, اور جس پہ جہاز لینڈ بھی کر جاتا ہے, ٹیک آف بھی کرتا ہے, میزائل بھی فائر ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف امریکہ کو پاکستان کی ضرورت اس حد تک ہے کہ ہم ایران سے بات چیت کر سکیں؟ دیکھیں, اس حد تک ہے کہ پاکستان جو ہے امن کی بات کرتا رہے اور ایک ریسٹریننگ رول پلے کرے, اور پاکستان کو کی زیادہ ضرورت جو ہے امریکہ کو ٹیررزم کے حوالے سے ہے, اور افغانستان میں ٹیررزم جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہے. ایران کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک پازیٹیو سپورٹیو اگر ملک مل جاتا ہے تو وہ اچھا ہے, لیکن پاکستان کی پالیسی یہی ہے کہ کانفلکٹ کو ڈیفیوز کیا جائے, اور یہی بات جو ہے آرمی چیف نے وہاں کہی ہے کہ معاملے پھیلیں گے تو نقصان ہوگا, معاملے پھیلیں گے تو مشکلات بڑھیں گی, معاملے پھیلیں گے تو یہ اس کو ہینڈل کرنا, اس سچویشن کو مینیج کرنا جو ہے وہ سلامتی کونسل کا اجلاس جاری ہے اس وقت, اس سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے, سلامتی کونسل میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ امریکہ اس کو ویٹو نہ کر دے جو یہ معاملہ چل رہا ہے, کیونکہ ویٹو پاور ہے. باقی تو جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ تو امن کے لیے ہی ہو رہی ہیں. تو اگر یہاں سے اپیل چلی جائے کہ امن سے معاملے پیسفلی طے ہونے چاہیے تو اچھی بات ہوگی, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس ریزولوشن میں کیا ہے. اگر تو اسرائیل کی کنڈیمنیشن ہے ریزولوشن میں, تب تو امریکہ ویٹو کرے گا. اچھا, کیونکہ امریکہ اس قسم کا ریزولوشن پاس نہیں ہونے دے گا. ہاں, اگر صرف امن کی بات ہے, گفتگو کی بات ہے, اور ایران یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس نے نیوکلیر ویپن نہیں بنانے, تو وہ پیسفل پرپسز کے لیے کام کرنے کو, جو انٹرنیشنل انسپیکشن کے فریم ورک میں کام کرنے کو تیار ہے, تب میرا خیال ہے راستہ نکل سکتا ہے. کیونکہ اگر جو ویسٹرن کنٹریز کہہ رہے ہیں ایران کے بارے میں کہ 60% تک انہوں نے یورینیم انرچ کیا ہے, تو پیسفل پرپسز کے لیے 60% کی ضرورت نہیں ہوتی. پیسفل پرپسز کے لیے 3 سے 7% کافی ہے. زیادہ چلیں آپ 10 کر لیں, اس سے زیادہ یورینیم انرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کتنا انہوں نے انرچ کیا ویسٹرن کنٹریز. لیکن جس انداز میں اسرائیل نے جارحیت کی ہے اس کے بعد ایران کا حق نہیں ہے؟ دیکھیے, نیوکلیر ویپن بنانے کا تو حق نہیں بنتا, وہ تو آپ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے, دیکھیے اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, میں بتاؤں کہ پاکستان کی سچویشن کیا تھی اور ایران کی سچویشن کیا ہے, جس کی وجہ سے اس پہ پہلے بھی ہم نے بات چیت کیا اور آپ نے یہ واضح بھی کیا, لیکن اس سے پہلے رسول بخش رئی صاحب, 2 اہم شخصیات کے درمیان ملاقات ہونا, اور ملاقات کے بعد اب جو تازہ ترین پیش رفت ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے, اور اس میں بھی اسرائیل تنازع پر گفتگو کی گئی ہے, اسرائیل ایران تنازع پر. تو اس پیش رفت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو وہاں ملاقات ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں, ایک ایسے موقع پہ جب امریکہ تیاری کر رہا تھا وہاں پہ بمبارمنٹ میں کرنے کی, مداخلت کی, اور غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے, اور ایران میں جارحیت اسرائیل کی جاری ہے, اور اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے. یہ صرف اسرائیل کی طرف سے جارحیت نہیں ہے. وہ ملاقات ہونا جس کی میں نے 3 باتیں پہلے کہیں, لیکن یہ زیادہ معنی خیز ہے اس کو اگر ملا کے دیکھا جائے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے وہاں کے وزیر خارجہ سے,
جو ہمارے وزیر خارجہ کو کرنی چاہیے تھی. آخر کچھ ایسی بات تو ہو سکتی ہے کہ اتنا اہمیت پاکستان کو دی جا رہی ہے, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ایک خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. خدا کرے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے رجیم چینج اسرائیل کے اندر کرنا چاہتا ہے. آخری کوششیں ہو رہی ہیں یورپ کی طرف سے, ایران میں اور رجیم چینج, یہ کوششیں عرب ممالک کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں. عرب ممالک کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں کہ رجیم چینج نہیں ہونی چاہیے, اس سے وہاں پہ انارکی پیدا ہوگی, اور اس کے بعد جو وہاں پہ طاقتیں پیدا ہوں گی اس کے بارے میں ہم پھر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. تو یہ اس کے لیے کہ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے, امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ اگر جس طریقے سے یہ بمبارڈمنٹ جاری ہے, ہر چیز جو ریاست اور حکومت اور دفاعی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ختم کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ استعداد تو پھر گوان کرنے کی ختم ہو جاتی ہے. لوگ رہ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے ادارے رہ جاتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ قیادت کا کیا بنے گا. تو اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان ایک اہم ہمسایہ ملک ہے ایران کا, کہ اس کا جو فال آؤٹ ہوگا اس سے علاقے میں بچنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی ضرورت ہوگی. لیکن میں ایک چیز بتا دوں جی کہ ایک تاریخی موقع ہے, پاکستان کو صحیح فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے کہ رجیم چینج اگر وہاں پہ ہوتی ہے اور امریکہ وہاں پہ براہ راست مداخلت کرتا ہے تو ایران کے لوگ کبھی امریکہ کو معاف نہیں کریں گے, اور ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کریں گے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں تاریخی امریکہ موقع کیا ہے, کرنا سوچ چاہتا سمجھ کے فیصلے ہے اور کرنے ہمیں ہوں گے. لانگ جیسا ٹرم کہ میں خواجہ کیا آصف کرنا صاحب بھی چاہیے. کل فرما رہے تھے کہ کرائسس تو ہے ایک خطے میں, لیکن اس کرائسس میں سے اپرچونٹی تلاش کرنا بھی ایک بڑی اہم بات ہوگی. تو خواجہ صاحب آپ کی نظر میں ایک تو ملاقات سے متعلق میں جاننا چاہتی ہوں, اس میں اگر ایران اسرائیل تنازع پر بات ہوئی ہے تو پاکستان کس حد تک اور کیا کردار ادا کر سکتا ہے, اور جو ابھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے جس انداز میں بات ہوئی ہے, وزیر خارجہ مارکو روبیو کی, اور سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جاری ہے, تو معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جو ریئلٹی اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ وار جاری ہے اور اسرائیل کو پوری سپورٹ حاصل ہے ویسٹ کی, امریکہ کی, اور وہ اگریسر بھی ہے, وہ بمباری بھی کر رہے سیولین ایریاز میں, اور وداؤٹ اینی, اور اس کو کوئی نہیں روک رہا. امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کین میک جسٹ ون فون کال اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ سیز فائر, لیکن وہ نہیں ہو رہا. اب اس کے بعد یہ تو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں, یہ چیزیں چل رہی ہیں. میں آپ کو دو چیزیں ذرا پرسپیکٹو سمجھنے کے لیے, اور ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ دو باتیں ضرور سمجھ لیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. پریزیڈنٹ ٹرمپ آلویز وہ ہمیشہ چاہتے ہیں وننگ سائڈ پہ رہنا. وہ مومنٹ بائی مومنٹ فیصلہ کرتے ہیں, وہ ٹرانزیکشنل کام کرتے ہیں, وہ ون موو ایٹ ون ٹائم چلتے ہیں. ہسٹری کا ان کو بہت ہی کم ادراک ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل انہوں نے ڈسٹروائے کر دی ہے, اور وہ کیا پیغام لے کے آئے تھے کہ ہم دنیا میں تنازعات کو ختم کریں گے, ہم آئسولیٹ کریں گے دنیا کے معاملات سے, اور ہم امریکہ کو یہی تو باور کروایا جا رہا ہے انہیں, تبھی تو 2 ہفتوں کے لیے فیصلہ مؤخر ہو گیا. جی اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, پہلے وہ نیو کونس تھے, اب یہ دیکھیں روبیو جو ہے اور جو ان کا مائک والٹس تھا جو بھی نیشنل سیکیورٹی, یہ دونوں نیو کونس تھے, اور پھر انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو چینج کیا. اب لیکن مڈل ایسٹ کرائسس میں لگ یہ رہا ہے کہ ان کی پالیسی وہی نیو کونس والی ہے, وہی گلوبل امپیریلزم والی ہے. اور کل آپ دیکھیے 2 دن سے یورپ کلیئرلی اوپنلی ماسک پہنے بغیر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے. مجھے بتائیے کبھی یہ کوئی ڈپلومیٹکلی یہ بات کہتا ہے؟ اب اس کے آگے چلیں. اس کی اگلی بات یہ ہے کہ وہ صدام کو عراق میں ریموو کیا, لیبیا میں آپ نے قذافی کو ریموو کیا, اسد ڈائنیسٹی کو آپ نے چینج کیا سیریا میں, یمن میں, لیبنن میں ابھی تک ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اب آیت اللہ صاحب کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہوگا. اچھا, ایران از اے ڈفرنٹ بال گیم. ایران از ناٹ افغانستان. افغانستان میں آپ نے طالبان کو کیا, اور اس میں وہ پاکستان کا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, میرا بھی یہی انالیسس ہے کہ اس میں وہ پاکستان کا رول ایک انویسٹ کر رہا ہے. تو پھر یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہ معاملہ دیکھیں جی, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ورلڈ وار 3 وہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ریجنل
وار تو ڈیفینیٹلی اگر امریکہ اس میں کودتا ہے اور اسرائیل اسی طرح ہی کرتا ہے، کیونکہ امریکن انٹرسٹ وہاں پہ گلف سٹیٹس میں موجود ہیں۔ آپ کو لگتا ہے امریکہ یہ فیصلہ لے گا اس جنگ میں کودنے کا؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس آپشن رہے۔ میں نے آپ کو نا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو انہیں ورچولی ڈسٹروائے کر دیا، مارکو روبیو کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا۔ یہ انڈیا میں نہیں ہوتا، وہ امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ یس مین اور یس وومن ان کے ارد گرد رہتی ہیں، اور وہ اپنی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن مڈل ایسٹ کرائسس میں میرا اپنا خیال ہے کہ وہ پیکس امریکانہ والی پالیسی جو تھی، نیو کونز والی جو پالیسی تھی، اور جو گلوبل امپیریلزم والی پالیسی تھی، وہ اسرائیل کے تھرو پورا مڈل ایسٹ پہ کنٹرول چاہتے ہیں، اور ایران اس کے اندر اکیلی ہڈل ہے۔ اور ایران میں وہ آپ 2002 کی جو کانفرنس، وہ جو کانگریس کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں نیتن یاہو کی، وہ دو باتیں کر رہا ہے۔ ایک نیوکلیر کہتا ہے جی 1 مہینے بعد وہ نیوکلیر ایسٹ وہ ہتھیار بنا لے گا 1 مہینے بعد، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں رجیم چینج۔ لیکن اب سوال یہ نا امریکہ کب تک کھڑا رہتا ہے، اور جو انٹرسٹ ہیں امریکہ کے اس خطے میں وہ کس حد تک ان کا دفاع کر سکتے ہیں، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے جس اہم ملاقات سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، اسی اہم ملاقات کو لے کر انڈیا میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اس ملاقات کو ہضم نہیں کر پا رہے۔ ایسا کیوں ہے، جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین، امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات انڈیا کے لیے نائٹ میئر کیوں بن گئی ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، کیوں ہضم نہیں کر پا رہے اور بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا مودی کو اس ملاقات پر بھی؟ 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان اور 22 اپریل سے پہلے کا ہندوستان، آپ ذرا گہرائی میں جا کے سوچیں کہ 22 اپریل سے پہلے پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن تھی، ایک تناؤ تھا، ایک ٹکراؤ تھا، اور انڈیا کو ایک ایج حاصل تھا، وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ وہ امریکہ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ جی، اس سے پہلے یہی تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی، پاکستان پہ دہشت گردی کے الزامات لگاتے تھے، ایکچوئل دہشت گردی میں وہ خود انوالو تھا، اور وہ ایک قاتل ہے، وہ ان کی کیبنٹ میں دیکھیں بدماشوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو وہ پہلگام کے واقعے نے اس خطے کی تاریخ بدل دی ہے کہ ایک وقت میں تو ایک چیز چل جاتی ہے، لیکن پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال دیکھیں، اور پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف کو پذیرائی ملی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ پہلگام واقعے پہ تحقیقات سے بھارت گریزاں تھا؟ یہ سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے، اور پاکستان کا ہر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی ہم خطے میں ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، بھارت سے ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کیوں بھاگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ بڑی کلیئر ہے کہ ان کا نہ کشمیر پہ کوئی موقف ہے اور نہ پانی کے ایشو کو، انہوں نے اس طرح کی چیزیں چھیڑی ہے جس سے آج وہ آئسولیشن کا شکار ہے، اور اس خطے کی سیاست میں دیکھیں بڑا ملک غیر متعلق ہے۔ پاکستان کو ایک بڑا رول ملا ہے، واشنگٹن کے اندر پاکستان کو غیر معمولی پذیرائی ملی ہے، پاکستان کے آرمی چیف کو پریزیڈنٹ نے اپنے ہاں بلا کر ایک عزت دی ہے، یہ پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کو ایج ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سب کی اگر بنیادی وجہ میرے سے پوچھے تو پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور پہلگام واقعے پہ بھی جرأت مندانہ بات کی ہے، حقیقت پسندانہ بات کی ہے، اور اب بھی ٹرمپ صاحب تو ان کے عالمی اتحادی ہیں، پاکستان تو ثالثی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بھارت کیوں تیار نہیں ہے؟ اور جس دن پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی تھی کہ خود ٹرمپ صاحب تو کینیڈا میں ان سے ملے بھی نہیں، وہاں سے نکل گئے، پھر 35 منٹ تک نریندر مودی صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ثالثی باندھنے کے لیے تیار نہیں، ان کا کوئی کیس نہیں رہ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس سفارتی طاقت کو، اس سیاسی طاقت کو بروئے کار لانا چاہیے، ڈائیلاگ کی بات ہی کرنی چاہیے، اور پاکستان کے اس ذمہ دارانہ موقف کی وجہ سے دنیا پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں مذاکرات کی بات ہی کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم چھوٹا ملک ضرور ہے، ہمارا بڑا کردار سامنے ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں بھارت اس ملاقات اور امریکہ سے نالا کیوں ہے؟ دیکھیے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کا جو ری ایکشن ہے اس میٹنگ پہ منفی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان تو کوئی چیز بھی پاکستان کی بہتری یا پاکستان کے حق میں دیکھنا نہیں چاہتا، لہٰذا یہ باتیں کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں جو پاکستان کے حق میں گئی ہیں،
ہندوستان کے لیے جو ہے وہ چیز پریشانی کا باعث ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات چین کو کنٹین کرنے کے لیے اتنی اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایک سائڈ کا ایشو ہو گیا ہے، مین سٹیج سے اس کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں انڈیا کے جو بنیادی پالیسی کے جو پلانکس ہیں، پرنسپلز ہیں، سب نگیٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، پہلا یہ ہے کہ اس میں امریکہ کی انٹرونشن سے، امریکہ کی رول کی وجہ سے سیز فائر ہوا ہے، لیکن بھارت اس کو مان نہیں رہا۔ بھارت اس کو مانتا نہیں ہے، اور کیونکہ بھارت نے تو یہ تکبرانہ پالیسی ہے نا کہ ہم کسی اور کی بات نہیں سنیں گے۔ دوسرا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو امن کی بات کرنا، ڈائیلاگ کی بات کرنا، یہ وہ پالیسی ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ میں ہم آہنگی ہے، ہندوستان پاکستان سے ڈائیلاگ کی بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف سب سے بڑا پروپیگنڈا ٹیررزم کا کرتا ہے۔ وہ ابھی تک 1990 کی پالیٹکس اور 1980 کی جو سچویشن تھی پاکستان اور اس خطے کے اندر افغانستان میں، اس میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا صبح شام دوپہر جو ہے انڈیا یہی کرتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور اس کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانا چاہیے۔ وہ سارا کا سارا جو آرگومنٹ فولڈ ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، کھڑکی سے باہر جا گرا، کیونکہ امریکہ اس بات کو اب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر امریکہ تسلیم نہیں کرتا تو بہت سے اور ممالک بھی تسلیم نہیں کریں اس بات کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو ہندوستان کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ کوآپریشن چلتی ہے تو اس کے بعد آئندہ جو امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس پہ کیا اثرات ہوں گے، اور جب تک ہندوستان ان معاملوں میں امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہیں کرتا کہ ساؤتھ ایشیا کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، ہندوستان کا تصور یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کو ڈیل کرنے کے لیے وہ مالک ہے، جس طرح چاہے جس ملک کو پھینٹی لگا دے، جس ملک کو خراب کرنا چاہے خراب کرے، جس ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہے، جس ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دینا چاہے وہ دخل دے لے۔ تو یہ اب وہ ہندوستان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس ہو، اور ساؤتھ ایشیا میں اگر پیس ہوگا تو پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی زیادہ مؤثر طریقے سے آگے چلا سکے گا۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا انڈیا یہ پریشان نظر آتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جو اپنے آپ کو سپر پاور، ساؤتھ ایشیا کی سپر پاور، کہ بنگلہ دیش کو پھینٹی لگا لو، اس کو بھی لگا لو۔ اور ایک امریکی رائٹر نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی ہی انڈیا کی ہیجمونک پالیسی کی وجہ سے، کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف ایک ہی انڈیپینڈنٹ پاور ہے، ایک ہی ساورن پاور ہے، وہ ہے پاکستان جو سٹینڈ لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اور ڈاکٹر صاحب اس تناظر میں اگر بات کی جائے، جو ایک سفارتی مشن شروع کیا تھا بھارت نے، کتنے ممالک میں اپنے 17 وفد بھیجے صرف یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس ملاقات نے تو اس سفارتی مشن کو بھی ختم کر دیا۔ دیکھیے وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہندوستان کا اس سفارتی مشن کا کیا پروپیگنڈا تھا، وہ تھا ٹیررزم کا، کہ پاکستان ٹیررزم کرتا ہے، اور جو یہ واقعہ ہوا ہے پہلگام کا یہ بھی پاکستان نے کروایا ہے، اور پاکستان کا ایجنٹ ہے، پاکستان کی ریاست یہ کام کرتی ہے، پاکستان کی آرمی یہ کام کرتی ہے، الٹے ہو گئے۔ ہاں وہ ساری کی ساری آرگومنٹ جو ہے وہ پلٹ گئی ہے، کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی، نہ یورپ میں ایکسیپٹ ہو رہی ہے، نہ امریکہ کے اندر، تو بالکل۔ اور یہ ملاقات اس بات کا منہ بوتھلا ثبوت ہے۔ تو رسول بخش رئی صاحب، 10 مئی کے بعد کا پاکستان امریکہ کے قریب اور 10 مئی کے بعد کا بھارت امریکہ سے دور کیوں ہو گیا؟ دیکھیں یہ کہنا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی امریکہ کی پالیسی میں آئی ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، یہ تھوڑا سا مبالغہ آمیزی ہوگی، کہ اس میں صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی پالیسی پاکستان کے بارے میں ناکام ہوئی ہے، اور وہ پالیسی تھی کہ پاکستان کو کس طرح سے دنیا میں تنہا کیا جائے، اور تنہا کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا ہب ہے، دہشت گرد ملک ہے، اور یہ بیانیہ ابھی ششی تھرور صاحب اور ان کے وفد نے بھی وہاں پہ جاری رکھا، اور اس سے پہلے بھی جاری رہا ہے، لیکن یہ بیانیہ بھی اپنی موت خود مر گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے بتا رہے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے، دیکھ رہی ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے ہی دی ہیں اس خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور ابھی تک ہمارے دشمنوں نے، جس میں کہ ہندوستان بھی شامل ہے، کہ وہ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے ہماری سرحدی علاقوں میں اور بلوچستان میں۔ تو ہماری کامیابی ہوئی ہے 2 باتوں میں، ایک یہ کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور جنگ بندی
میں بھی ہم تیار تھے اور آپ کی بات ہم نے مان لی. ہم کہیں زیادہ ہندوستان کا نقصان کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم تعاون چاہتے ہیں, بات چیت چاہتے ہیں, مذاکرات چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو دنیا پسند کرتی ہے اور دنیا میں چل رہا ہے. دوسری بات میرے خیال میں بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک انتہائی امپورٹنٹ ملک ہے, اہم ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, بہت بڑی آبادی ہے. اکانومی اگرچہ نیچے گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے کہ مڈل سائز ہم اکنامک پاور بن سکتے ہیں, ایک ملٹری کیپیبل پاور ہے, اسٹیبلٹی ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے وہ پھر ہندوستان کی پالیسی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی وہ دھڑام سے نیچے گری ہے. اور ان کی ساری نظریں کچھ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز پہ تھیں اور زیادہ تر امریکہ پہ تھیں. جو امریکہ موقف اختیار کرتا ہے کسی ملک کے بارے میں تو باقی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر یہ جو ہماری ملاقات ہے ہمارے چیف آف اسٹاف کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اس سے ان کو بہت بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ پالیسی کہ جس سے کہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کر رہے تھے اور یہ بیانیاں بنا رہے تھے کہ پاکستان تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے, لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا. پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کرنے والے اس وقت خود خطے میں تنہا کھڑے ہیں. تو خواجہ صاحب, ایک بار پہلے بھارت کو کئی سوالات کا سامنا کرنا پڑا جب سیز فائر ہوا, اور اب ایک بار پھر ان کی خارجہ پالیسی کو لے کر مودی کو شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی؟ تو کیوں اتنا تل ملا رہے ہیں وہ لوگ؟ سرنڈر نریندرا, یہ ہے اس وقت کانگریس کا منترا پورے انڈیا میں. اب اس دوران کیا ہوا کہ ہمارے فیلڈ مارشلز عاصم منیر کو ایک لنچ دیا گیا اور اس لنچ میں ایک بہت بڑی آنر بیسٹو کی گئی ہے, بہت عزت افزائی کی گئی ان کی. اب یہ ہم نے 10 مئی کو ان کا غرور خاک میں ملایا انڈیا کا, ان کے 6 طیارے گرائے, رافیل گرائے, اور اس میٹنگ نے وہاں پہ صفحہ ماتم بچھا دی. اب اس کے بعد اگلی بات کیا ہوئی, کوئی ششی تھرور صاحب کا جو پورا مشن تھا, اور وہ مشن بھی الزام تراشی کا تھا, وہ پلے بک تھی مودی کی, فیشزم اور الزام تراشی اور ہیٹ, وہ منترا اب نہیں چلتا دنیا میں, وہ ہو گیا فیل. اس کے بعد کیا ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, میں تو کاؤنٹ کر رہا ہوں, 15 دفعہ کشمیر پہ سیز فائر کے لیے میڈیشن آفر کی. اب یہ تو ناقابل قبول ہے انڈیا کو اور مودی کو. اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں جب ٹرمپ صاحب نے جنرل صاحب سے میٹنگ کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا both nations are smart people, پھر both nations are nuclear nations, they have huge warheads. اب کیا کر رہا ہے وہ فورن پالیسی میں کہتے ہیں ہائفنیٹ کر رہا ہے, انڈیا پاکستان دونوں کو برابر لے رہا ہے. پچھلے 30 سال میں انہوں نے یہ کام کیا انڈیا نے کہ پاکستان کو ڈی ہائفنیٹ کر دیا تھا. پاکستان کو ایف پاک کہتے تھے, افغانستان اور پاکستان کے ساتھ بات ہوگی, اور انڈیا کو لہذا ایک پاور کے طور پہ. اب کیا ہوا ہے کہ جو بچے یہ 2-3 ماہ میں جو 30 سال کی ان کی محنت تھی وہ تمام ضائع ہو گئی, پانی پھر گیا. جی پانی پھر گیا. اور اب اگلی بات کیا آئی ہے کہ ایک ریسیٹ آفر کیا ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن نے. ریسیٹ کیا آفر کیا ہے کہ وہ اسٹریٹجک کیلکولس ساؤتھ ایشیا میں چینج ہوا ہے, تو ہمیں اسٹریٹجک پارٹنر میں نہیں کہوں گا, اور جیسے ڈاکٹر رسول صاحب نے بجا فرمایا کہ پلیز ڈونٹ ریڈ سو مچ انٹو اٹ کہ ایک دم کوئی وہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں رہا, کیونکہ جب چائنا کی بات آئے گی تو وہ انڈیا کو ہی دیکھے گا, پاکستان کو نہیں دیکھے گا. کیونکہ پاکستان چائنا سے اور رشیا سے بھی آئسولیٹ نہیں ہو سکتا جہاں تک ایران اور اسرائیل کا تعلق ہے. تو ہمیں اسٹریٹجک پرائرٹی کے طور پہ اس نے ہمیں ایک ریسیٹ آفر کیا ہے جو ان کو قابل قبول نہیں ہے. اور اوپر سے پھر اس نے فائنلی کیا کیا کہ ہمارے تمام جو گفتگو تھی اور جو ہم نے ایفرٹس کیے اس کو ویلیڈیٹ کیا. اس نے کہا کہ آئی تھینک یو, اس نے جنرل صاحب کا کیا کہ آپ نے پیس ایفرٹ کے لیے کام کیا, اور وہ جو ان کا منترا تھا کہ میں پوری دنیا میں پیس لاؤں گا تو وہ اس کو سبسٹینشیٹ کر رہا تھا, اس لیے وہ کنورجنس آ گئی. تو انڈیا کا ڈپلومیٹک بھی فیلیور ہوا, اور اوپر سے مودی کے منترا کا بہت بڑا یہ فیلیور ہوا. تو اس پر مودی سرکار کا رونا تو پھر بنتا ہی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.